बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सर्फ़ कोर्स की आज चौथी वीडियो है। चौथे लेक्चर के अंदर हम मुअत्तल के जो अफ़आल हैं वो पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिए, हुरूफ़ इल्लत तीन हैं, वाओ अलिफ़ या। वाओ अलिफ़ या जब माज़ी या मुज़ारे में आते हैं तो कई तरह की तब्दीलियाँ भी आती हैं, इसलिए इन तब्दीलियों को समझना भी ज़रूरी है ताकि आप जो है वो फ़ेल की अच्छी तरह पहचान भी हासिल कर सकें। उसको पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो आज जो है वो हमने हफ़्त अक़साम पढ़ने हैं। हफ़्त अक़साम को पहले समझ लेते हैं कि हफ़्त अक़साम है क्या। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा आपको। तो देखिए, इसमें ये मैंने माज़ी लिखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले जो माज़ी आपको नज़र आ रही है आख़ाज़ा, तो इसमें आप देखें मादी का ये पहला सीगा है और शुरू में हमज़ा आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसको महमूज़ुल फ़ा कहते हैं। अगर शुरू में हमज़ा हो तो महमूज़ुल फ़ा कहते हैं। आमीना में भी ऐसा ही है, शुरू में हमज़ा है, ये भी महमूज़ुल फ़ा है। सअला में आप देख लें बीच में हमज़ा है, इसको महमूज़ुल आइन कहेंगे। इसी तरह क़रअ में आप देख लें आखिर में हमज़ा है, तीसरे नंबर पर हमज़ा है, तो इसको महमूज़ुल लाम कहेंगे। अब महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम क्यों कहेंगे, देखें इसके लिए हम चलते हैं ऊपर। मैंने ये सारी मिसालें लिखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए। तो देखें ऊपर आप लिख लें आख़ज़ा और उसके नीचे लिख लें फ़अला। तो जब आप आख़ज़ा ऊपर लिखेंगे, नीचे फ़अला लिखेंगे, तो अब आप देखिएगा फ़ा के ऊपर हमज़ा आ रहा है, तो इसलिए आख़ज़ा को महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हमज़ा है, महमूज़ का मतलब होता है जिसमें हमज़ा हो, तो उसमें जो हमज़ा आ रहा है वो फ़ा के ऊपर आ रहा है, इसलिए उसको महमूज़ुल फ़ा कहेंगे। जबकि सअला में जो हमज़ा आ रहा है वो आइन के ऊपर आ रहा है, इसलिए उसको महमूज़ुल आइन कहते हैं। और इसी तरह क़रअ में जो हमज़ा है वो लाम के ऊपर आ रहा है, इसलिए उसको महमूज़ुल लाम कहते हैं। इसी तरह आप आगे भी चलते जाइए। वाअदा है, इसमें वाओ आ रही है, वाओ हरफ़ इल्लत में से है और ये फ़ा के ऊपर आ रही है। फ़ा के मुकाबले में कह लें या फ़ा के ऊपर कह लें, तो फ़ा के ऊपर वाओ है, तो ऐसी सूरत में इसको मिसाल वावी कहेंगे। यानी जहाँ पर फ़ा के ऊपर, यूँ भी आप कह सकते हैं, या माज़ी के पहले सीगे में जो पहला हर्फ अगर वाओ हो तो मिसाल वावी है, पहला हर्फ अगर या हो तो मिसाल याई है। इसी तरह अब आप नीचे दोबारा हम चलते हैं, देखें दोबारा मद्दा है, फिर उसके नीचे मद्दा के अंदर आप देख लें कि दो दाल हैं। मद्दा, एक मीम दो दाल, तो जिसमें दो दाल हों यानी एक ही तरह के दो हर्फ हों तो वो मुज़ाफ़ सुलासी होता है। यानी अगर तीन हर्फ हों और उसमें दो हर्फ एक तरह के हों तो मुज़ाफ़ सुलासी है, और अगर चार हर्फ हों और उनमें दो हर्फ एक तरह के हों वो मुज़ाफ़ रुबाई कहलाता है। फ़र्रा में भी आप देख लें, फ़र्रा में भी ऐसे ही है, दो रा हैं, ये भी मुज़ाफ़ सुलासी है। बर्रा, इसमें भी दो रा हैं, ये भी मुज़ाफ़ सुलासी हो गया। ये तीन मिसालें मैंने क्यों दी हैं, क्योंकि ये बाब मुख्तलिफ हैं। ऊपर वाला बाब नासरा यंसुरु है, नीचे वाला दरबा यदरिबु है, उससे नीचे वाला सामिया यस्मउ है। अब फिर आप देखें वाअदा जो है, इसमें शुरू में वाव है, माजी का पहला सीगा है, शुरू में वाव हो उसको मिसाल वावी कहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। वदा में भी शुरू में वाव है, मिसाल वावी है। इसी तरह वारिमा शुरू में वाव है, ये भी मिसाल वावी है। वासुमा में भी शुरू में वाव है, मिसाल वावी है। यासारा में शुरू में या है तो इसको मिसाल याई कहेंगे। इसी तरह यातीमा में शुरू में या है, मिसाल याई कहेंगे। यामुना में शुरू में या है, मिसाल याई कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ अबवाब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैंने इनको जमा कर दिया। अब उसके नीचे आप देखेंगे अगर क़ाला है, तो देखें इसमें पहले हर पर भी ज़बर है और आखिरी तीसरे हर पर भी ज़बर है, बीच में अलिफ़ है। ये भी माजी की निशानी होती है। क़ाला के वज़न पर जो भी लफ्ज़ आएगा तो वो माजी होगा। क़ाला, बाअ, ज़ादा, आदा, 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 आज़ा, तो ये सारे माजी ही हैं, तो क़ाला के वज़न पर ही हैं। यहाँ पर क़ाला जो है इसमें आपको अलिफ़ नज़र आ रहा है, तो ये असल में वाव था और ये कावला था, तो कावला में वाव को अलिफ़ से तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, बीच में अगर वाव हो तो उसको अजवफ़ वावी कहेंगे, तो इसमें बीच में वाव आ रही है, इसलिए इसको अजवफ़ वावी कहेंगे। इसी तरह आप खाफ़ा देख लो, ये असल में खावीफ़ा था, तो इसमें भी बीच में वाव आ रही है, तो ये भी क्या है, माजी, ये अजवफ़ वावी है। शाअ में आप देख लें शाया, तो इसमें असल में ये शाया था, तो बीच में या आ रही है, तो इसको अजवफ़ याई कहेंगे। ज़ादा असल में ज़ायादा था,
اس کے بھی بیچ میں یا آ رہی ہے تو یہ بھی اجوف یائی ہے۔ اسی طرح باع اصل میں بایا تھا، اس کے بھی بیچ میں یا آ رہی ہے تو یہ بھی اجوف یائی ہے۔ دعا اصل میں دعوا تھا، دیکھیں دعا کے آخر میں الف آ رہا ہے نا، تو جس کے پہلے دو حرف زبر ہو آخر میں الف ہو وہ بھی ماضی ہوتی ہے اور ناقص کی ماضی ہوتی ہے، تو یہ بھی ناقص کی ماضی ہے۔ اس کو ناقص بولتے ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ گردانے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو دیکھیں دعا میں جو الف آ رہا ہے نا، تو اصل میں دعوا تھا، دعوا واو کو الف سے تبدیل کر دیا۔ تو کیوں تبدیل کر دی، تعلیلات ابھی ہم اینڈ میں پڑھیں گے، اس کی وجوہات ہم اینڈ میں پڑھیں گے۔ تو دعا اصل میں دعوا تھا، تو دیکھیں واو اینڈ میں آ رہی ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے۔ جب واو اینڈ میں آ رہی ہو، آخر میں آ رہی ہے تو ناقص واوی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ راضیہ دیکھیں، راضیہ اصل میں راضیوا تھا، تو اس میں بھی واو اینڈ میں آ رہی ہے تو اس لیے اس کو بھی ناقص واوی کہیں گے۔ اور رما جو ہے اصل میں راما تھا، اس کے آخر میں بھی یا آ رہی ہے اس لیے اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ اسی طرح ناسیہ آخر میں یا ہے تو اس کو ہم ناقص یائی کہیں گے۔ سعا اصل میں سعیا ہے، آخر میں یا ہے تو اس کو ہم ناقص یائی کہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا مثال کس کو کہتے ہیں۔ شروع میں واو یا ہو تو مثال ہے، بیچ میں واو یا ہو تو اجوف ہے، آخر میں واو یا ہو تو ناقص ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ محموز کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اگر شروع میں حمزہ ہو، پہلا حرف حمزہ ہو تو محموز الفا، بیچ والا حمزہ ہو تو محموز العین، آخر میں حمزہ ہو تو محموز اللام۔ مضاف کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ دو حرف ایک طرح کے ہوتے ہیں تو وہ مضاف ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کو پتہ چل گئیں تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو گردانیں ہوتی ہیں نا، وہ اس سے قبل جو آپ نے گردانیں پڑھی ہیں اس سے مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے اور آپ نے اس کی الگ سے گردانیں یاد کرنی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو آخذ ہے، اس کی آپ گردان ایک دفعہ ماضی پڑھ لیں، پھر اس کا مضارع پڑھ لیں، پھر اس کا نفی جاحد پڑھ لیں، پھر امر حاضر پڑھ لیں وغیرہ، باقی جتنی بھی گردانیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں جو اہم گردانیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، ایک دفعہ دہرا لیں گے۔ گردانیں اس کی ویسی ہی ہوتی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ فرق بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے جو نشان لگائے، میں نے جو یہاں پر کلر کیا ہے، دیکھیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جتنے بھی لفظ، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ جو بلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو وہ والے جو بلو میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، فعل نظر آ رہے ہیں، تو یہ والے ان میں تبدیلی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ دیکھیے شروع سے ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے آخذہ کو ہم لے لیتے ہیں۔ دیکھیں آخذہ، اس میں شروع میں حمزہ ہے، اس کے 3 حروف اصلیہ ہیں، حمزہ خا ذال، ٹھیک ہے۔ اب یأخذ کے اندر بھی یہ تینوں حروف اصلیہ موجود ہیں، اس کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لم یأخذ میں بھی حمزہ خا ذال یہ تینوں حرف موجود ہیں، اس کا مطلب اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ امر دیکھتے ہیں نا، خذ کے اندر حمزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے تو جو حمزہ ہوگا محموز الفا جو ہوگا نا، اس کا جو امر ہوگا آپ نے اس کو خذ پڑھنا ہے، خذ، خذا، خذو، خذی، خذا، خذنا۔ اس کے 2-3 ہی لفظ ہیں، بس ان کو یاد کر لیں، میں نے نیچے بھی لکھ دیا ہے، اور اس کے زیادہ الفاظ نہیں آتے۔ کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا، مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا، بس یہی لفظ آتے ہیں اور زیادہ اس کے لفظ نہیں آتے۔ اس میں بس اتنی ہی تبدیلی ہوئی ہے۔ تبدیلی کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیسے پتہ ہوگا کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ تو اس میں حمزہ جو تھا اس کو گرا دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ کیوں ہٹا دیا گیا اس کی ذرا لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیں جو محموز الفا ہوگا نا کلمہ، جب آپ نے اس کا حمزہ بنانا ہے، امر حاضر بنانا ہے، تو اس کا امر حاضر آپ نے خذ کی طرح بنانا ہے، خذ، کل، مر، بھائی یہ 3 لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیے آمینہ دیکھیں، آمینہ ہے، اس میں 3 حروف اصلیہ نا، حمزہ، میم، یا، نون۔ تو یأمنو، اس میں بھی وہ 3 حروف اصلیہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایمن جو ہے، ایمن جو میں نے اس کو کلر کیا ہوا ہے، مختلف کلر کیا ہوا ہے، تو دیکھیں اس میں شروع کا جو حمزہ ہے وہ تو امر کا حمزہ ہے، تو اس کے علاوہ 3 حرف بچتے ہیں، یا، میم، نون۔ تو دیکھیں یا، میم، نون بچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حمزہ تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ جو حمزہ تھا اس کو یا سے تبدیل کر دیا۔ کیوں یا سے تبدیل کر دیا؟ بھئی حمزہ سے پیچھے جو ہے نا وہ زیر ہے نا، تو اس کی وجہ سے جب حمزہ سے پیچھے زیر ہونا تو اس کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ سے پہلے اگر زبر ہو تو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ حمزہ سے پہلے اگر حمزہ ساکن ہونا چاہیے، حمزہ ساکن ہو
اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو حمزہ کو الف سے تبدیل کریں گے، اگر زیر ہو تو حمزہ کو یا سے تبدیل کریں گے، پیش ہو تو حمزہ کو واو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اوپر میں نے لکھ بھی دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب آپ نیچے دیکھیں، پھر مدہ آ رہا ہے، باقی جو سآل ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، قارآ اس کی گردانوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، مدہ میں تبدیلی ہوئی ہے، اور مدہ کے تقریباً اس میں مفعول کو چھوڑ کر باقی سب میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مدہ میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر، ناصرہ کی طرح تو مدہ نہیں آ رہا نا، ناصرہ کی طرح مادہ آنا چاہیے، لیکن مادہ نہیں پڑھا جاتا، مدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی تو تبدیلی اس کے اندر ہوئی ہے کہ اس کے آخر میں دو حرف ایک جیسے ہیں نا، تو اس کے تو پہلے کو ساکن کر کے ادغام کر دیتے ہیں، تو اس کو مدہ پڑھتے ہیں، یہی اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو دو زبر تھے، یعنی دو آخری جو دو دال ہیں ان پر دو زبر تھے، لیکن دو زبر کو ہم نے کیا کر دیا، ایک زبر کو ہٹا کر ادغام کر دیا تو مدہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اب مدہ میں بھی تبدیلی ہوئی، مدہ نصیرہ کے وزن پر، یہ ماضی مجہول ہے نا، تو نصرہ یہ باب کون سا ہے؟ نصرہ باب ہے، اور نصرہ کی ماضی مجہول کیا آتی ہے؟ نصیرہ، تو نصیرہ کے وزن پر مدیدہ آتا ہے، تو یہ اصل میں مدیدہ تھا، تو اس کو کیسے تبدیل کر دیا؟ اس میں بھی وہی قاعدہ ہوا کہ مدیدہ دو دال ہیں اور دونوں پر حرکت ہے، لہذا پہلی دال کی ہم نے حرکت کو ہٹا دیا اور ادغام کر دیا تو مدہ ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ بڑا آسان ہے، تو اوپر لکھ بھی دیا ہے، تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا دیکھیں، یمدو ہے، یہ یمدو یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر باب ہے۔ اب ناصرہ کا مضارع کیا آتا ہے؟ ینصر، لیکن یمدو کا جو مضارع ہے یمدو آ رہا ہے، مدہ کا مضارع یمدو، تو ینصرو کے وزن پر وہ نہیں ہے، اس میں ینصر والی زبر زیر پیش حرکتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو کیا اصل میں کیا تھا؟ ینصرو کی طرح یہ تھا یمدودو، ینصرو یمدودو۔ پھر اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ دیکھیں یمدودو آخر میں دو دال ہیں، دونوں پر حرکت ہے، یعنی دو دال ہیں، کوئی بھی ساکن نہیں ہے، پہلے دال کی جو حرکت ہے وہ ماقبل کو دے دی اور ادغام کر دیا تو یمدو ہو گیا۔ اچھا یہ چیزیں آپ کو صرف سننے سے سمجھ نہیں آئیں گی، اگر آپ کے پاس کاپی ہے، پینسل ہے، تو کاپی پینسل لے کر جو ہے وہ آپ اس کو لکھیں جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ یہ تعلیلات جو ہے نا وہ لکھنے سے زیادہ تر سمجھ میں آتی ہیں۔ تو دیکھیں یمدو بھی اسی طرح ہے، یہ ینصرو کے وزن پر تھا، یمددو تھا، یمددو تھا، تو اس کو ہم نے کیا کیا، آخری دو دال ہیں، پہلی دال کی حرکت ہم نے ماقبل کو پیچھے والے میم کو دے دی اور پھر ادغام کر دیا تو یمدو ہو گیا۔ آخر میں باقیوں میں سب اسی طرح ہی تعلیل ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر مدہ کی طرح کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے، جیسے مدہ کی طرح عقا ہے، یعنی پہلے حرف جو ہے نا اس پر زبر ہے اور پھر دوسرا حرف پر شد اور زبر ہے، عقا مدہ، مدہ عقا، تو دیکھیں دونوں سیم ہی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، اس کی گردان سیم ویسے کریں گے جیسے یہ مدہ کی گردانیں آگے ہو رہی ہیں، تو مدہ کی ماضی مجہول مدہ آتی ہے تو اس کی عقا کی ماضی مجہول عقا آئے گی، مدہ کا مضارع یمدو آتا ہے تو اس کا مضارع یعقو آئے گا، تو اسی طرح اس کا نفی جاحد لم یمدہ آتا ہے تو اس کا لم یعق آئے گا، اس کا امر مدہ آتا ہے تو اس کا امر بھی عقا آئے گا، تو اس طرح جو ہے نا وہ گردان کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ کسی بھی لفظ کی گردان آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہم نے اس لفظ کی جو گردان ہے وہ مدہ یا مدو کی طرح کرنی ہے، فرہ یا فرو کی طرح کرنی ہے، برہ یا برو کی طرح کرنی ہے؟ تو دیکھیں ماضی اور مضارع دیکھنا بہت اہم ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ ہے اس کی آپ صرف ماضی، جیسے فرہ کے وزن پر ہے کوئی بھی لفظ ہے فرہ کے وزن پر، یا مدہ کی طرح کوئی بھی لفظ ہے مدہ فرہ، اسی طرح برہ، حل، صح، تم، تو اس طرح کا کوئی بھی لفظ ہے اس کو آپ المعانی ویب سائٹ کے اندر جا کر سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو اس کا مضارع بتائے گا، تو آپ مضارع دیکھیے گا جس سے میچ کرتا ہوگا نا مضارع، اگر یمدو کی طرح مضارع ہوگا تو آپ نے اس کی باقی ساری گردانیں مدہ یمدو کی طرح پڑھنی ہیں، اور اگر یفرو کی طرح مضارع ہوگا تو ساری گردانیں فرہ یفرو کی طرح پڑھنی ہیں، اور اگر اس کی یا برو کی طرح مضارع ہوگا تو باقی ساری گردانیں اس کی برہ یا برو کی طرح پڑھنی ہیں۔ چلیں یہ ساری تبدیلی آپ کو اس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، اس میں دو ہی قاعدے جاری ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آگے ہے وعدہ، دیکھیں وعدہ میں شروع میں پہلا والا جو حرف ہے وہ واو ہے، اس کو مثال واوی کہتے ہیں،
اب اس کا جو مضارع آتا ہے نا وہ مختلف آتا ہے. مضارع اس کا کیا آ رہا ہے؟ یعید آ رہا ہے. دیکھیں اس میں واو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے واو کو ہٹا دیا گیا، ایک حرف کو ہٹا دیا گیا. تو یہ اصل میں یوعد تھا، یضرب کے وزن پر یوعد تھا. اگر آپ کو اس کا نہ بھی پتہ چلے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی لفظ اگر وعدہ کی طرح آ جاتا ہے جیسے واجبہ ہے تو اس کو آپ نے المعانی ویب سائٹ کے اندر جا کر سرچ کرنا ہے، وہ آپ کو اس کا مضارع بتا دے گا. تو مضارع سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آپ نے ماضی مضارع اور باقی ساری گردانیں کیسے پڑھنی ہیں. دیکھیں وعدہ کے شروع میں واو ہے لیکن اس کا مضارع یعید آتا ہے، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ. وضع کا مضارع وضع کے شروع میں واو ہے لیکن اس کا مضارع یضع آتا ہے. اسی طرح واریمہ کے شروع میں بھی واو ہے لیکن اس کا مضارع یارمو آتا ہے. واسمہ کے شروع میں بھی واو ہے لیکن اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یوسمو آتا ہے. تو جب آپ کو ماضی اور مضارع کا پتہ چل گیا تو اگلی گردانیں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ویسے پھر بھی میں نے اگلی گردانیں آپ کو بتا دی ہیں، اگلے افعال بتا دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور میں نشان بھی لگا دیا ہے کہ کس لفظ میں تبدیلی ہوئی ہے، کس لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی. آگے ہے یسرا. تو یسرا میں دیکھیں کہ شروع میں یا ہے تو یہ مثال یائی ہے. اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یہی سیرو آتا ہے، اور مضارع جو مجہول، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف مضارع مجہول میں اس کی تبدیلی ہوتی ہے. مضارع مجہول میں تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں یوسرو مضارع مجہول کی جو علامت مضارع ہوتی ہے، یعنی مضارع کی جو نشانی ہوتی ہے علامت مضارع اس پر پیش ہوتی ہے نا مضارع مجہول میں، تو پیش کے بعد یا آنے کی وجہ سے نا اس کو واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یوسرو پڑھا جاتا ہے. لم یوسر، یوسرو، یوسران، یوسرون. اس کے مجہول کی جتنی بھی گردانیں ہوں گی نا تو اس میں یا نہیں پڑھی جائے گی، وہ یا جو ہے نا وہ واو سے تبدیل ہو جائے گی. تو واو اس کو وہاں پر واو اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ علامت مضارع پر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے. پیش ہونے کی وجہ سے پھر یا نہیں پڑھی جاتی بلکہ واو پڑھی جاتی ہے. اسی طرح آگے دیکھیں یتیمہ ہے، حاسب یاسب باب ہے. تو اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یتیمو. دیکھیں اس میں بھی شروع میں یا ہے نا، جب اس کا بھی آپ مضارع مجہول پڑھیں گے نا تو اس یا کو آپ نے واو سے تبدیل کر دینا ہوتا ہے. تو مضارع مجہول میں بھی اس کی جو یا ہوگی نا یہ واو سے تبدیل ہو جائے گی. جیسے یوتمو، یوتم، یوتمان، یوتمون، توتم، توتمان، یوتمنا. اسی طرح لم یوتم، لن یوتما، لیوتمنا، ایسے لیوتمن. تو یہ اس طرح جو مجہول جتنے بھی گردانے ہوں گے تو اس میں جو یا ہوگی نا وہ واو سے تبدیل ہو جائے گی. تو اس میں یا نہیں آپ کو نظر آئے گی، اس میں واو نظر آئے گی. اسی طرح یامونا دیکھیں شروع میں یا ہے نا تو مثال یائی ہے. تو اس کا بھی جتنے بھی مضارع مجہول ہوگا نا تو اس کے اندر بھی یہی صورت حال ہے کہ اس میں بھی آپ نے یا نہیں پڑھنی اس کی بلکہ اس یا کو آپ نے واو سے تبدیل کر دینا ہے. کیونکہ علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے یا کو پھر واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب آگے ہے قال. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قال کیسے تبدیل ہوا. دیکھیں قال جو ہے نا وہ اصل میں قاولا تھا. یہاں پر اس کے 3 حروف ہیں تو الف جو ہے نا یہ حروف اصلیہ میں بالکل بھی نہیں ہوتا. الف کسی کا بھی حروف اصلیہ میں نہیں آتا. الف جو ہے وہ کسی کی جگہ ہی آتا ہے. جیسے یہاں پر واو کی جگہ آ رہا ہے. اچھا ہمیں کیسے پتہ چلا یہاں پر واو کی جگہ آ رہا ہے؟ اگر آپ اس کا مضارع دیکھیں نا اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اس کا مضارع کیا تھا؟ یقول. دیکھیں اس میں واو آ رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر پہلے واو تھی جس کو جو ہے نا الف سے تبدیل کر دیا گیا. تو یہ اصل میں قاولا تھا. تو اب قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں. 2-3 قاعدے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، جو بار بار آتے ہیں. میں نے وہ سارے قاعدے تقریباً اوپر لکھ دیے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، جو زیادہ اہم ہیں وہ میں نے اوپر لکھ دیے ہیں. ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے، واو اور یا متحرک ہو. متحرک کا مطلب ہے زبر زیر پیش ہو، اور واو اور یا سے پیچھے والا جو حرف ہے اس پر زبر ہو تو واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. اس کو یوں بھی مختصر آپ بیان کر سکتے ہیں، واو اور یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے قال ہے نا تو اصل میں قاولا تھا، قاوالا. واو پر زبر ہے اور اس کے پیچھے قاف پر بھی زبر ہے تو واو کو ہم نے الف سے تبدیل کر دینا ہے. تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قالا. آگے ہے خافا. تو خافا دیکھیں یہاں پر بھی اصل میں واو ہے. واو کا کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں اس کا جو مصدر آتا ہے نا خوف آتا ہے اس میں واو ہے. دیکھیں اس کے باقی جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ اصل میں کیا تھا اور پھر الف آ گیا تو اس کو الف سے تبدیل کر دیا گیا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ پہلے واو تھی. تو یہ باب کون سا ہے؟ سامیہ. تو سامیہ کی طرح اس کی ماضی کیا ہوگی؟ خاویفہ. تو خاویفہ. تو دیکھیں اس میں فا واو ہے بیچ میں اور واو سے پہلے والا جو خا ہے نا حرف تو اس پر زبر ہے. تو اسی صورت میں واو کو کس سے تبدیل کر دیتے ہیں؟ الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہم نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ خافہ بن گیا.
اسی طرح شاء دیکھیں، شاء اصل میں شایا تھا، یہاں پر یا تھی تو اس کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یا سے پہلے، یا پر زبر ہے، یا سے پہلے بھی زبر ہے، تو یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو شایا سے شاء ہو گیا۔ اسی طرح زادہ میں بھی ایسے ہی ہے، زایدہ تھا تو ہم نے جو کیا کیا، یا متحرک ہے یعنی یا پر زبر ہے، پیچھے بھی زبر ہے، تو اس لیے ہم نے یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ زادہ ہو گیا۔ باع میں بھی ایسے ہی ہے، بیع تھا تو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، باع ہو گیا۔ دعا میں بھی ایسے ہی ہے، اصل میں دعوا تھا، واو پر زبر ہے، پیچھے بھی زبر ہے، تو واو کو الف سے تبدیل کر دیا، دعا ہو گیا۔ اسی طرح اگر دیکھیں رما ہے تو رما اصل میں راما یا تھا، یا پر زبر ہے، پیچھے بھی زبر ہے، تو یا کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا۔ یا پر واو پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، پیچھے اگر زبر ہوگی تو اس یا کو اور واو کو الف سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سعا آپ دیکھ لیں، سعا اصل میں سعا یا تھا تو یا پر جو ہے نا وہ زبر ہے تو اور پیچھے والے حرف پر بھی زبر ہے، تو یا کو ہم نے کیا کر دیا، الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ سعا ہو گیا۔ یسعا میں بھی ایسا کیا، ینسا میں بھی ایسا کیا۔ تو یہ قاعدہ، ایک تو یہ بہت قاعدہ لگتا ہے، آپ خود تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ ایک دوسرا قاعدہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یقول، اس کا جو مضارع ہے، یہ ہم نے ماضی آپ کو بتا دی ہے، اب ہم اس کی آپ کو مضارع بتاتے ہیں۔ اس کا جو مضارع ہے یقول، قال کا مضارع یقول آتا ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں یقولو تھا۔ یقولو کا ہمیں کیسے پتہ چلا، ینصرو کے بدن پر یقولو، اس کے 3 حروف ہیں نا، قاف واو لام، حروف اصلیہ، تو ینصرو کی طرح ہم اس کی جب ماضی مضارع بنائیں گے تو یقولو آئے گا، تو یہ اصل میں یقولو تھا۔ دیکھیں تو واو متحرک ہے، متحرک ہے مطلب پیش زبر زیر پیش کوئی بھی ہو تو متحرک ہوتا ہے، تو آپ اس کو لکھ لیں گے نا یقولو، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یقولو تھا تو واو پر پیش ہے، اور واو سے پیچھے جو قاف ہے نا اس کو پر وہ ساکن ہے، تو جب اس طرح ہو نا واو اور یا متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو، تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، تو یہاں پر ایسا ہی کیا، واو اور یا کی حرکت کیا کر دی، ما قبل کو دے دی، یقولو تھا، واو کی حرکت کاف کو دے دی، یقولو ہو گیا۔ اسی طرح اور اگر ایک یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسے یقالو ہے، یہ اصل میں یقولو تھا، ینصرو کے وزن پر، جیسے ینصرو مضارع مجہول آتا ہے تو یہ یقولو تھا، تو اس میں کیا تبدیلی کی، تو یقولو میں جو واو ہے اس پر کیا ہے، زبر ہے، اس پر زبر ہے، اور اس کے پیچھے والے حرف پر ساکن ہے، تو جب واو پر زبر ہو، واو پر فتح ہو اور پیچھے والے حرف پر ساکن ہو، تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یا کا معاملہ بھی ایسے ہے، یا پر زبر ہو اور پیچھے ساکن ہو تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے ایسا ہی کیا، یقبل تھا، واو کی حرکت ما قبل کاف کو دے کر واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو یقال ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ساری تعلیلات ہوتی ہیں، آپ نے باب دیکھنا ہوتا ہے اور باب کے مطابق، اور آپ نے اس کے 7 اقسام میں سے دیکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کی اصل بنانی ہوتی ہے، پھر اس میں تعلیل قاعدہ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، زیادہ قاعدہ کون سے جاری ہوتے ہیں یہ میں نے اوپر لکھ دیے ہیں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ قاعدے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں قاعدوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا، تعلیلات کے چکروں میں نہیں پڑھنا، تو اس کا آسان طریقہ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو آپ قاعدوں کو چھوڑ بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا اس باب سے تعلق رکھتا ہے، قال کی طرح یہ لفظ ہے تو اس کے مضارع کیسے آئے گا، نفی جہاد کیسے آئے گا، اس کا امر کیسے آئے گا، نہیں کیسے آئے گا، اس کا اسم فاعل کیسے آئے گا، اسم مفعول کیسے آئے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اہم چیز بس یہی ہے، قاعدے نہ بھی آئیں لیکن مطلب آنا چاہیے، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا کہ یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لفظ باع کی طرح آ جاتا ہے تو اس کی ماضی آپ نے تو باع کی طرح پڑھنا ہے، تو مضارع اس کا کیسے پڑھنا ہے، پھر اس کا نہیں کیسے پڑھنا ہے، امر کیسے پڑھنا ہے، اس میں فاعل کیسے پڑھنا ہے، اس میں مفعول کیسے پڑھنا ہے، باقی کے الفاظ اس کے کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس کی ماضی یاد کر لیں اور اس کے مضارع یاد کر لیں، 2 چیزیں یاد کر لیں، اور اگر آپ کے پاس مزید وقت ہے تو جتنے یہ میں نے گردانیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ساری گردانیں آپ یاد کر لیں، ایک دفعہ دہرا لیں،
تو اس سے کیا ہوگا، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دفعہ جب ذہن میں بیٹھ جائیں گی، کیونکہ جو سیغے آتے ہیں، جو الفاظ آتے ہیں، میں نے تو پہلا سیغہ لکھا ہوا ہے نا، ہر گردان کا پہلا سیغہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو الفاظ قرآن میں یا حدیث میں آتے ہیں تو وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں سیغے بھی آتے ہیں، بیچ سے بھی آتے ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم، وہ سیغے بھی آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گردان یاد ہوگی نا تو آپ کے لیے پھر ان سیغوں کو پہچاننا، افعال کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، اور جب افعال پہچاننا آسان ہوگا تو ترجمہ کرنا بھی یقیناً آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان کو ایک دفعہ زبان پر بھی لانا ہے اور ذہن میں بھی بٹھانا ہے، خاص طور پر ماضی اور مضارع، یہ دو چیزیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کا فوراً ایمرجنسی دیکھنا چاہیں امر کیا آتا ہے تو یہ آپ PDF کھولیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماضی مضارع یہ ہو تو امر یہ ہوتا ہے، نہیں یہ ہوتا ہے، اسم فاعل ایسے ہوتا ہے، اسم مفعول ایسے ہوتا ہے، نفی جہاد ایسے ہوتا ہے۔ ماضی مضارع کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی مضارع کا آپ کو جناب والا وہی المعانی ویب سائٹ کے اندر بھی پتہ چلے گا، اور میں نے نیچے بہت سے الفاظ لکھ بھی دیے ہیں اور ان کے بارے میں نے آپ کو اوپر نشاندہی بھی کر دی ہے کہ اس کا ماضی فلاں کی طرح ہوگا، اس کا ماضی فلاں کی طرح ہوگا۔ مثال کے طور پر میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے الاکلو ہے، اس کے اوپر محموز الفا لکھا ہوا ہے اور باب نصر ینصر لکھا ہوا ہے، تو اوپر آپ دیکھ لیجئے محموز الفا باب نصر ینصر آخذ یاخذ ہے، تو آخذ یاخذ کی طرح اس کے جو ہے نا گردانے ہوں گی، افعال سارے ہوں گے۔ اسی طرح نیچے میں نے الذلہ لکھا ہے، تو الذلہ اور یہ سارے الفاظ کس کے ہیں؟ مضاف کے ہیں، تو اوپر آپ مضاف کا دیکھ لیں اور ضرب یضرب کا دیکھ لیں، تو اوپر ہم جب مضاف اور ضرب یضرب دیکھیں گے نا تو وہ ہوگا فرّ یفر، تو اس کی جتنی بھی گردانیں ہوں گی وہ فرّ یفر کی طرح ہوں گی، امر نہیں، سارے فرّ یفر کی طرح ہی ہوں گے۔ اس کے نیچے میں نے جو لفظ دیے ہیں نا، الوزن، مثال واوی ہے، باب ضرب یضرب ہے، تو اوپر آپ مثال واوی ضرب یضرب دیکھیں، وعد یعید ہے، تو اس کی جتنے بھی گردانیں ہوں گی وعد یعید کی طرح ہی ہوں گی۔ پھر آپ اس کے نیچے اسی طرح دیکھیں الوجل الساعۃ ہے، یہ مثال واوی سمع یسمع ہے، تو اوپر اب اگر آپ جائیں گے تو مثال واوی سمع یسمع، تو وہ کون سا ہوگا؟ واجلہ یوجلو ہے، تو اسی کی طرح یہ سارے اس کے ماضی اور مضارع ہوں گے۔ اسی طرح وعدہ، باقی سارے بھی آپ اسی طرح، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ان الفاظ کو بھی ذہن میں بٹھائیں، زیادہ تر یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی دوسرا لفظ آ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو ماضی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ماضی اس طرح آئے گی۔ تو ماضی مطلب تین طرح ہی آتی ہے، یا تین حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، یا بیچ میں الف ہوتا ہے، یا آخر میں الف ہو جاتا ہے، بس اسی طرح ہوتا ہے، یا آخر میں یا ہوتی ہے، جیسے رما میں آخر میں یا ہے، جو پڑھنے میں نہیں آتی لیکن پڑھنے میں تو الف آتا ہے، وہ صرف لکھنے میں ہی آتی ہے، تو اس طرح ماضی ہوتی ہے۔ تو یہ ماضی آپ المعانی ویب سائٹ کے اندر لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا مضارع بتا دے گا۔ جب ماضی مضارع آپ کو پتہ چل گیا نا تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس سے میچ کرتا ہے، تو اس کی ساری گردانیں جو ہیں وہ اسی کی طرح ہی ہو جائیں گی، آپ پڑھ لیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو امید ہے آج کے سبق سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تعلیلات کے لیے ایک الگ سے کتاب ملتی ہے اور اس پر جو ہے نا وہ کافی وقت لگتا ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے، لہذا مختصر سے وقت میں آپ کو ساری تعلیلات نہیں سمجھائی جا سکتی، لیکن یہ مختصر طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ الفاظ کو ضرور پہچان سکتے ہیں، فعل کو ضرور پہچان سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو تعلیل نہ بھی آئیں، قاعدے قانون نہ بھی آئیں، تب بھی آپ کو فعل کا تو پتہ چل جائے گا، ماضی بنانے کا طریقہ آ جائے، مضارع بنانے کا طریقہ آ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی یعیدو آ جاتا ہے، یعیدو کی طرح، جیسے یجبو کی طرح یجبو ہے، یعیدو کی طرح، تو اگر اس طرح کا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کا ماضی کیسے بنانی ہے۔ اس کا ماضی وعدہ کی طرح واجبہ بنانی ہے، شروع میں واو لگا دینی ہوتی ہے، جیسے وعدہ میں وہ واو ہے، واجبہ میں ایسے آپ نے واو لگا دینی ہے۔ تو اس کا امر کیسے بنانا ہے، جیسے وعدہ کا امر کیسے عد ہے نا، تو اس کا بھی امر جب ہوگا۔ تو اس طرح آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی نا، ذہن میں ہوں گی، تو آپ کے لیے افعال کی پہچان کرنا آسان ہو جائے گا اور پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، ترجمہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا، ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔